मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ दरूद पाक पढ़ने वालों के वाक़ियात शेयर करने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मोटिवेशन के साथ आप लोग ज़रूर दरूद पाक पढ़ेंगे। तो जो पहला वाक़या है वो अभी हाल ही में मुझे पता लगा और मैंने कहा मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँ। हमारे एक जाने वालों की बेटी ऑफिस में काम करती हैं एक, और वहाँ पे उन्होंने उनकी जो बेटी थी उनको ट्यूशन की भी ऑफ़र कर दी कि हमारा एक बेटा है उसको भी आप हमारे घर आकर पढ़ा लें। जिनकी कंपनी थी उन्होंने ही ऐसे किया और साथ में पिक एंड ड्रॉप भी दी ताकि वो लड़की के लिए आसानी हो घर आना जाना। अब जो वो बच्ची उनके घर गई पढ़ाने के लिए उस बच्चे को, तो उसने आकर बताया कि इन जिनके घर वो पढ़ाने जाती है, जिनका इतना बड़ा बिजनेस है, जिनकी कंपनी में वो खुद जॉब आज कर रही है, उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम कुछ भी नहीं थे और सब कुछ जो आज हम हैं ये दरूद पाक की बदौलत है। आज जो हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी जो लाइफ में जितनी नेमतें हैं, ये बिज़नेस, सब कुछ, यानी उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ, ये मालो दौलत सब दरूद पाक की बरकत से है। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें कि दरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत किस कदर है। एक और वाक़या आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक हमारे जाने वाले थे तो उनके साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया कि उनको एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो डेथ हो जानी चाहिए थी बहुत पहले। अब आप भी सोचें अगर कोई ऐसे आपको एक बंदा बोले तो आप भी ज़रा घबरा जाएंगे। तो फिर वो एकदम घबरा कर उन्होंने पूछा कि नहीं आप कैसे क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर तो ऐसे लगता है कि बड़ा शदीद जादू हुआ था कि तुम्हें मार दिया जाता, लेकिन तुम बचे हुए हो। और वो यही बात है कि वो बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते थे। यहाँ ये सारे वाक़यात बताने का मकसद ये है कि दरूद पाक की फ़जीलत आपके जो भी हालात हैं, आपकी जो भी लाइफ है, उस सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उस करम से नवाजना है, वो आसानियाँ आपके लिए करनी है जो आपके लिए बेहतरीन है, बेहतर भी नहीं बेहतरीन है। और हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था, कि हमारे साथ अक्सर औक़ात क्या होता है, हमारा माइंड एक जगह पे स्टक होता है, लेकिन बहुत सारी, जैसे आज साइंस भी कहती है कि बहुत सारी अनसीन चीज़ें जो हमारी आँखों के सामने नज़र नहीं आती, वो तकरीबन 70 to 80% हैं। 70 से 80% चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती और बस 20% हिस्सा है जो हमें बड़ा बड़ा नज़र आता है। हमारे घर का फर्नीचर हो गया, हम खुद हो गए, हमारे दोस्त अहबाब, आवाज़ें वगैरह, एंड सो फोर्थ। हमारे साथ भी जब हम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब तुम्हारी आज आँख तेज़ है, अल्लाह ताला ने फरमाया जब हम इस दुनिया से चले जाते ना, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज तुम्हारी आँख तेज़ है। तेज़ से मुराद ये है कि हम हर वो चीज़ देख सकते हैं जो अनसीन है। हमारे 2 फरिश्ते और मौत के फरिश्ते, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। एक ख़ातून थी, उनकी डेथ हो रही थी और उन्होंने अपने, यानी वो लास्ट स्टेज पर थी, तो उन्होंने अपने मरहूमीन वालिद साहब को पुकारा, यानी ऐसे जैसे उन्होंने उनको देखा हो। तो वही बात आ जाती है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए हमें नहीं पता कि हम तक पहुंचने वाली कौन कौन सी आफात बलाएं हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है, हमें बचाया है। चाहे कोई शख्स दरूद पाक पढ़ता हो, चाहे ना पढ़ता हो, यहाँ तक कि कोई मुसलमान हो ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत सब पे है। अल्लाह इतने मेहरबान हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी उनकी जो अच्छाइयाँ वो करते हैं उसके भी बदौलत अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। तो बताने की बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि दरूद पाक जब हम पढ़ते हैं, तो हम जब अपने किसी फॉर एग्जांपल मकसद के लिए भी जब शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में होता है कि हमारा वो मकसद पूरा हो जाए, और वो होगा इंशाल्लाह, उससे बेहतरीन होगा। आप बस 2 बातें अपने दिमाग में रख लें कि या तो ये पूरा होगा या इससे बेहतरीन होगा, इससे कम मुझे नहीं मिलना। और एक बड़े पते की बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो ये कि अगर आप अभी कहीं भी बैठे हों और कुछ आपके साथ खुदा न ख्वास्ता हल्की सी कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है और दिन का शुरू है, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपको लगेगा मेरा सारा दिन ही आज बुरा गुजरना है। और फिर आप देखेंगे कि वाकई वो दिन बुरा गुजरना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ अजीब उल्टी सीधी होने लग जाएगी। तो जो हमारी सोचें हैं, सारा काम इनका है, यही बहुत पावरफुल है। इन सोचों, इन दिमाग के बगैर ना हम अपने हाथ उठा सकते हैं, ना हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी बात सोचते हैं, अब जैसे आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया, आपके दिमाग में एक बात है, अच्छा ये वीडियो आपके मोबाइल पे सामने आई, नोटिफिकेशन आया, ये स्क्रॉल करते हुए नज़र आई, तो आपके माइंड ने कहा चलो इसको क्लिक करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो ऐसे ही ओपन हुई ना ये वीडियो, आपके दिमाग ने सोचा। कोई इंसान खुदा न ख्वास्ता जिसका जो दिमागी तौर पे सही नहीं है, उसके साथ क्या मामला होगा? यही मामला होगा उस इंसान के साथ कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकता। ये जो शैतान हमारे पीछे हम कहते हैं पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये इसी तरह है कि वो सोचों के थ्रू हमें टैकल करता है। आपको मुझे वो ना नज़र आता है, ना उसकी हम बातें हम समझते हैं,
نہ یعنی تک اس کی آوازیں ہم تک نہیں آتی، لیکن ہمارے دماغ میں ایک دم سے ایک نیگیٹو سوچ آ جاتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی ہے، کسی پہ سامنے والے پہ غصہ آ گیا، اس کی کوئی بات بری لگی، اور اتنی ساری باتیں دماغ میں بھر جائیں گی ایک دم سے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا سوچ کا کمال ہے۔ جس طرح آپ یقین کریں اللہ رب العزت نے، سب سے بڑی بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے آپ جو گمان کریں گے وہی ملنا ہے۔ تو آپ یہ گمان کر لیں کہ اللہ نے مجھے بہترین دینا ہے، بہتر سے بھی بہترین دینا ہے، اللہ نے میری دعا رد نہیں کرنی۔ جب ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعاؤں میں اثر آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو اپنی جرنی پازیٹیو کی طرف فیل ہوگی۔ شکر گزاری کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں موجود چیزیں کس قدر ہیں، وہ کہنے ہیں اس کا ایک ورڈ ہے ابنڈنس۔ آپ کی زندگی میں موجود چیزیں جو اچھائیاں ہیں جو کو کس قدر ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں، فرض کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو بیڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک انسان ہے سونے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ڈبل بیڈ ہے، اگر فرض کریں آپ کے گھر میں ایک ڈبل بیڈ ہے آپ کا سونے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بیڈ میرے لیے ابنڈنس ہے، کہ مجھے تو یہ تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے گی، میں تو زمین پہ بھی سو جاؤں، اگر آپ پاس ایون سنگل بیڈ بھی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اب میرے لیے تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، میں تو زمین پہ بھی سو سکتی تھی، اب کیا پتہ نہیں کیا میرا نصیب ہوتا، جیسے آج کل لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، میں وہ بھی ہو سکتی تھی۔ جب آپ میری نانی جان کہتی تھی جب اپنے سے نیچے کو دیکھو تو خود ہی ایک دم بندہ اوپر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ ذرا اپنے حالات سے نیچے سے، جیسے ہم لوگ اکثر اوقات روڈ پہ لوگوں کو سوتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ، یعنی ہم شکر ایک دم سے ادا کرتے ہیں کہ اچھا یا اللہ یہ جو بھی آپ نے ہمیں دیا ہے، جس چیز کی جو ابھی ہم جن کی ناشکری کر رہے تھے وہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نوٹ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور میں ایگزامپل دے دیتی ہوں، کسی خواتین سے ریلیٹڈ دے دیتی ہوں، چلے ایگزامپل، آپ کے پاس ایک لپسٹک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ساری لپسٹک آپ ایک دن میں اپنے ہونٹوں پہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، وہ پورا میک اپ آپ ایک دن میں یوز نہیں کر سکتی، تو یہ بھی ابنڈنس میں آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ جو کوانٹٹی ہے لپسٹک کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی آج کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ ابنڈنس ہے۔ آپ کے پاس کوئی کریم لوشن پڑا ہوا ہے وہ آج کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ بھی ابنڈنس میں آ گئی۔ اب یہ باتیں سوچنی کیوں ہیں؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کیوں سوچنی ہے؟ یہ سوچ کر، یہ باتیں سوچ کر آپ کا جو سوچیں ہیں وہ شکر گزاری کی طرف جائیں گی۔ ایک پیناڈول کا پتا، کوئی بیمار ہے، سر درد ہے، پیناڈول کا پتا لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں 8 گولیاں ہوتی ہیں، if I'm not wrong، یا 12 گولیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اوپر سوچیں کہ یہ بھی ابنڈنس ہے، یہ بھی زیادہ ہے، کہ یہ جو ایک گولی اس ٹائم مجھے کھانی ہے یا 2 گولیاں چلے مجھے کھانی ہے یا چلے صبح شام بھی کھانی ہے، تو بھی 4 گولیاں میرے پاس ابنڈنس ہے، زیادہ ہیں۔ اب یہ باتیں سوچنے سے آپ کا دماغ شکر گزاری کی طرف جائے گا۔ یہ جو ہم سوال کرتے ہیں نا میں شکر کیسے ادا کروں، اچھا بس بولتی ہوں اللہ جی آپ کا شکر، نہیں، ہمارا دماغ چینج کرنا پڑتا ہے، پر وہ ہوتا ہی نہیں اتنی جلدی، تو کیا کریں؟ تو اس کو کرنے کے لیے جب ہم چھوٹی چھوٹی ان باریکیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب نوٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری میں جاتا ہے۔ اور یقین کریں جس انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مایوس تر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ درود ابراہیمی کا ورد شروع کرے، اس کی زندگی میں وہ معجزات ہوں گے۔ اور یہ آپ یقین کریں میں رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں ان لوگوں کو جو کہ ماشاءاللہ 17 سال سے درود ابراہیمی کا ورد کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی خاص کرم ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا معجزات اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، کیا کیا معجزات دیکھے ہوں گے۔ آج آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اتنی دعائیں ہیں آپ کی جو آج آپ جی رہے ہیں، جو آپ نے کبھی مانگی تھیں اللہ تعالیٰ سے، بہت ساری دعائیں ہوں گی آج جو آپ جی رہے ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی الماری میں پڑا ہوا ایک سوٹ، ایک انگوٹھی، ایک لوشن، کریم جو کبھی آپ نے سوچا اچھا میں لوں گی۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی مجھے کسی شیمپو کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایک شیمپو کا ساشا ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر وہ کیسے لے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے؟ تو جب یہ جو ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنے دماغ کو اس طرف سوچنا، یہ چیز آپ کی سوچ کو چینج کرے گا، اور شکر گزاری کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی۔ ہوتا ہے نا کبھی اچھا ایک دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ یہ نعمت ہے، منہ سے کہہ دینا کافی نہیں، اپنے دماغ کو جو آج کل مائنڈ سائنسز کہہ رہی ہے وائبریشن میں رکھنا، اپنے دماغ کو اس کیفیت میں رکھنا کہ میں شکر گزاری ہے، کہ یہ نہیں کہ اپنے کام میں آپ مصروف نہ رہیں، لیکن جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو مایوسی نہ ہو، آپ کو خوشی ہو کہ اللہ یہ چیز ابنڈنس ہے میری زندگی میں۔ گھر میں آپ پانی بھرتے ہیں، اب وہ پانی آپ نے سارا استعمال نہیں کر لینا اپنی ٹینکی میں، تو وہ بھی ابنڈنس ہے، آپ کی ابھی کی آج کی ضرورت سے زیادہ پانی ہے، اس میں بھی آپ نے کہنا یا اللہ شکر ہے، یہ ابنڈنس ہے میری زندگی میں۔ گھر میں ایک ٹشو کا ڈبہ ہے،
وہ ایک ٹیشو استعمال کر لیں گے، آپ آدھا ٹیشو استعمال کر لیں گے ڈبہ، باقی آدھا ہے وہ بھی ابنڈنس ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز موجود ہے وہ ابنڈنس ہے، وہ زیادتی ہے چیز کی، اس پہ شکر ادا کرنا۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ہم نے اکثر اوقات نا بڑا چھوٹا کر کے رکھ لیا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ جو مل گیا نا مجھے، بس یہ شاید اس سے زیادہ مجھے خدا نخواستہ نہیں ملنا، یا میری دعائیں پوری نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی بھائی؟ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کا رب کون ہے؟ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے یونیورس کے بارے میں، آپ دیکھیں ذرا کس قدر بڑی کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور آپ جب وہ کائنات دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ لگے گا سورج سے بھی بڑا ہے کوئی، اس سے بھی بڑا کوئی ستارہ ہے، اور پھر کرتے کرتے آپ کو سورج ایک ڈاٹ کی طرح اس ویڈیو میں نظر آئے گا، تو آپ سوچیں گے کہ یا اللہ آپ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، پھر میرے مسئلے مسائل تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ تو آپ کا جو گمان ہے اللہ سے، وہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اگر ابھی آپ سوچ بیٹھے اچھا نہیں، ابھی تو میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ابھی تو پرابلم نہیں ہوگی، یہ تو حل نہیں ہو سکتے، میری پہنچ سے بہت دور ہے، تو پھر واقعی وہ دور چلی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہی گمان کریں خدا نخواستہ کہ مجھے نہیں مل سکتی، میری اوقات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھئی آپ کی اوقات؟ آپ اپنی اوقات مت سوچیں، آپ سوچیں آپ کا رب کتنا بڑا ہے، یہ سوچنا ضروری ہے۔ اس کو کچھ اس طرح سمجھاتی ہوں، فرض کر لیں آپ کسی انسان کو جانتے ہیں جو آپ کو پیسے آسانی سے دے دیتے ہیں، تقریباً سمجھ لیں 20-30 ہزار روپے، ٹھیک ہے آسانی، اور کوئی ہے جو آپ کو 5-6 ہزار روپے آسانی سے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ جس کے پاس زیادہ پیسے ایزیلی آپ کو پتہ ہے مل سکتے ہیں، جب آپ اس سے پیسے مانگیں گے تو آپ کی تھاٹس زیادہ کی ہی ہوگی، تبھی آپ اس کو فون کریں گے نا، یا اس سے کانٹیکٹ کریں گے، اور جب کم کی ہوگی تو کم والے سے کریں گے۔ وہ تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن بس مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں۔ تو آپ کے دماغ میں ہے کہ ہاں یہ انسان مجھے زیادہ پیسے دے سکتی یا دے سکتا ہے، یہ میری مدد اس طرح کر سکتا ہے، تو کبھی اللہ کے بارے میں بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دونوں جہانوں میں دے سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ اگزامپل لیں کہ صرف اس دنیا کی ہم نے دعا نہیں کرنی، ہم دونوں جہانوں کی کریں، ورنہ یہ دعا نہ آتی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دونوں جہانوں میں خوشحالی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں سب دے دو، ہم دے دیے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے اللہ ابھی دے دو، بس بات کا نہیں پتہ مجھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دونوں جہانوں میں دے سکتا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف آخرت مانگتے ہیں۔ ایک میں نے واقعہ سنا تھا، اللہ مجھے معاف کرے کہ اس میں غلطی ہو جائے میرے سے، ایک آدمی تھا، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ بہت شدید بیمار تھا، اتنا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کا جب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ قیامت میں جو آپ نے مجھے آخرت میں جو میرا حساب کرنا ہے نا، میرا دنیا میں ہی کر دیں، میں نا آخرت والا نہیں شاید برداشت کر پاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں بھی نہیں کر پاؤ گے، اور اتنی اس کی بری حالت تھی۔ تو انہوں نے کہا تم ایسے دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا، ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اس کی رف ٹرانسلیشن میں کچھ بتاتی ہوں، یوں ہے کہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف بیان کریں، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں۔ اے اللہ لوگ تعریف نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے جب تک کہ کوئی کام نہ کیا جائے۔ اے اللہ بندہ کیسے کام کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ اے اللہ تھوڑے سے میرا کام نہیں بنتا، مجھے آپ زیادہ عطا کریں اپنی شان کے مطابق، اور تھوڑے سے میرا کام نہیں بنے گا۔ اب آپ اللہ کے بندوں کی دعا دیکھ لیں، تو یہاں یہ بتانے کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگ رہے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق نہیں مانگ رہے، آپ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ڈفرنس بتایا، بالکل ویسے ہی تو جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، ہمیں اس دنیا میں اب آ تو گئے ہیں، اب جینا بھی ہے۔ ایک ٹرک کے پیچھے بات سنی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مرنا تو ہے ایک دن، لیکن پہلے جینا تو دو۔ تو یہاں پہ جینا ہم نے اللہ کے اکارڈنگ ہے، اللہ نے آپ کو کہیں منع نہیں کیا جینے سے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا ہے کہ آپ جیو، اچھے طریقے سے جیو، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے۔ تو میں بس کہنا یہی چاہوں گی اس ساری ویڈیو ختم کرتے ہوئے کہ پلیز اگر آپ بہت مایوس ہیں تو ایک تو درود پاک شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتے چلے جائیں گے اور سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو، لیکن آپ کی نیت جو ہے نا وہ اللہ سے بہت بڑی ہونی چاہیے، تھوڑی سی نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ شاید اسکرین پہ آ بھی گئی ہو اب آپ کے سامنے، تو پلیز اللہ سے زیادہ مانگیں اور درود پاک کا دامن نہ چھوڑیں۔ چلے جی، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی کے صحیح تلفظ سے جوڑے رکھیں،
اور ہم صحیح تلفظ سے اس کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت نیک اور صالحین لوگوں میں شامل کریں۔ اور ایک چھوٹی سی بات بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کو انٹیلیجنٹ لوگ پسند ہیں، اسی لیے پلیز اپنی انٹیلیجنس کو یوز کریں اور ہر وہ کام کریں جو رب العزت کو پسند ہے۔ کسی کے سامنے بونگا بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی کے سامنے آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر عقل نہیں ہے۔ جب آپ کو رب العزت نے عطا کی ہے تو اس کو استعمال کریں، اور سب سے بڑی عقل مندی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رستہ نہ چھوڑیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔